अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 15 है और आज इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह इसका कवर हो जाना है, उसके बाद आगे हम मारूजी स्टार्ट करेंगे। आज आप लोगों ने पढ़ना है पेज नंबर 21 ओपन करें तो यहाँ पे बरसगीर के निज़ाम तालीम का जायज़ा का क्या निज़ाम था, आज हम इसकी तफसील जानेंगे। जायज़ा से मुराद कि बच्चों ने जो सबक बच्चों को पढ़ाया गया उसका जायज़ा लिया जाता था कि उनको किस हद तक अपना सबक तैयार है, जो चीज़ उनको पढ़ाई गई है किस हद तक बच्चों को वो समझ आई है। इम्तहानात का ये रस्मी तरीका बाकायदा तौर पे राइज नहीं था। रस्मी तरीका यानी जो आजकल हमारे यहाँ इम्तहानात का तरीका राइज है, तहरीरी इम्तहानात, जो एक मुद्दत मुतय्यन होती है कि साल के बाद बाकायदा आपके सालाना इम्तहानात होते हैं, उस टाइम ये तरीका कार ना था, बल्कि जायज़ा लिया जाता था। अब ये जायज़ा लेने के मुख्तलिफ तरीके थे, हर दर्जे में मुख्तलिफ तरीके से बच्चों का जायज़ा लिया जाता था। तो आज हम लोग इसकी तफसील देखते हैं। जायज़ा। बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों के दौर में जायज़ा का निज़ाम इस कदर तरक्की याफ्ता ना था जो आज के दौर में पाया जाता है, लेकिन उसाज़ा तालीमी मकासद के पेश नज़र अपने शागिर्दों की तालीमी कारकर्दगी जायज़ा लेकर उन्हें अगले दर्जे में तरक्की देते थे। यानी जब अगले दर्जे में बच्चे को भेजना है तो पहले उससे पिछले दर्जे का जो उसे सबक तैयार करवाया गया उसका बाकायदा जायज़ा लिया जाता था। एक दर्जा पास करने के लिए कोई ख़ास मुद्दत मखसूस ना थी, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई ख़ास मुद्दत मुतय्यन नहीं थी, बल्कि जब मुकर्ररा दर्जे का निसाब बच्चे को तैयार हो जाता, उसको समझ आ जाता, तो फिर उसको अगले दर्जे में तरक्की दे दी जाती थी। इब्तदाई तालीम में आमोख्ता का तरीका राइज था। इसको अंडरलाइन करें कि बरसगीर के निज़ाम तालीम में इब्तदाई तालीम के लिए जायज़ा का क्या तरीका कार था। तो इब्तदाई तालीम में आमोख्ता का तरीका राइज था। आगे हम देखेंगे कि आमोख्ता किसको कहते हैं। छोटे बच्चों को जो सबक दिया जाता, मुअल्लिम उसे सुनकर अगले सबक पढ़ने की इजाज़त देता था। ठीक है, सुनने का जो तरीका था। मुअल्लिम हफ्ता में एक दिन आमोख्ता सुनने के लिए मुकर्रर करता, यानी इब्तदाई तालीम में जिस चीज़ का जायज़ा लिया जाता था वो हाफजा था कि बच्चों को किस हद तक सबक याद है, उनसे सवाल जवाब किए जाते थे, ज़ुबानी सवाल जवाब, कोई तहरीरी इम्तहान नहीं था, और इस तरह ये मालूम किया जाता था कि बच्चों ने किस कदर सबक याद कर रखा है। ये था इब्तदाई तालीम में जायज़ा का तरीका। आमोख्ता का तरीका राइज था। आमोख्ता से क्या मुराद है कि सवाल जवाब करना, सुनना। आगे हम देखेंगे कि सानवी और आला दर्जों में जायज़ा का क्या तरीका था। आला तालीम में दौरान तदरीस सवालात व जवाबात, बहस व मुबाहिसा और मुज़ाकरे व मुनाज़रे जायज़े के मकासद को पूरा करते थे। ठीक है जी। आला तालीम में भी इम्तहानात का ये बाकायदा तरीका राइज नहीं था जो रस्मी तरीका है, बल्कि उसमें भी दौरान तदरीस ही सवालात व जवाबात, बहस मुबाहिसा, मुज़ाकरे मुनाज़रे वगैरह करके जायज़ा ले लिया जाता था। इस ज़माने में इम्तहानात का वो डरावना और तबाहकुन तस्वर ना जो आजकल के तरीका इम्तहानात से वाबस्ता है। उस्ताद आजमाइशी सवालात पूछता था जिसके जरिए तलबा की काबिलियत का अंदाज़ा होता रहता था। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान गहरा रिश्ता रहता था जो जायज़ा में बहुत मुफीद साबित होता था। आला दर्जे की तालीम के इख्तिताम पर तलबा को संदे फजीलत दी जाती थी। आगे हम देखेंगे सलातीन दिल्ली और मुगलिया अहद में सालाना इम्तहानात का तरीका राइज न था, लेकिन तलबा की तालीमी तरक्की की पैमाइश बाकायदा होती रहती थी। जायज़ा के अलावा हमारे बरसगीर की तालीमी तारीख में रस्मी इम्तहानात का जिक्र भी मिलता है। यानी एक तो जायज़ा था जिसमें ज़ुबानी सवालात, इसके अलावा कहीं कहीं हमें रस्मी इम्तहानात का जिक्र भी मिलता है जो आजकल के तरीका इम्तहानात है। वली बेजापुर मोहम्मद आदिल शाह ने सालाना इम्तहानात का तरीका राइज किया। सालाना इम्तहानात का तरीका किस तरह राइज किया? मोहम्मद आदिल शाह ने। ये इम्तहानात ज़िलहिज्जा के महीने में होते थे और अच्छी कारकर्दगी पर तलबा को इनामात दिए जाते थे। बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों के अहद में जायज़े का बाकायदा तरीका ना होने के बावजूद सरकारी मुलाजमतों और दरबारी मनासब हासिल करने के लिए मुकाबले की फ़िज़ा मौजूद थी। मुख्तलिफ सरकारी मनासब के लिए उम्मीदवार अमली तौर पर अपनी काबिलियत साबित करते थे। अमलन वो इस बात का सबूत देते थे कि जो मनसब वो हासिल करना चाहते हैं दरबार में वो उसके अहल हैं। ये था जायज़ा का तरीका बरसगीर में जो हमने पढ़ा। इब्तदाई तालीम में क्या तरीका था, आला तालीम में क्या तरीका था, उसके बाद सरकारी नौकरी और दरबारी मनासब हासिल करने के लिए क्या तरीका कार राइज था। आगे हम देखेंगे कि बरसगीर में नज़्म व नस्क कैसा था, यानी तालीम का निज़ाम कैसा था, इदारे कैसे थे, किस तरह से तालीम दी जाती थी।
برصغیر میں مسلمان حکمرانوں کے عہد میں اکثر تعلیمی ادارے اہل علمی کی کوششوں سے قائم تھے جو اپنے طور پر یا اہل سروج یعنی جو صاحب حیثیت لوگ تھے کی سرپرستی سے ان تعلیمی اداروں کا انتظام چلاتے تھے، یعنی حکومتی ادارے بہت کم تھے بلکہ لوگوں نے اپنی ذاتی کوششوں سے تعلیمی ادارے قائم کیے تھے جن کے خراجات وہ اہل ثروت کی مدد سے چلاتے تھے۔ بادشاہ اور حکمران طبقہ بھی ان تعلیمی اداروں کی علمی اور مالی آنت و مدد کو اور سرپرستی کرتا تھا، لیکن ان تعلیمی اداروں کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ انہیں داخلی طور پہ خود مختاری حاصل تھی۔ داخلی خود مختاری سے مراد ہوتا ہے کہ ان اداروں میں کیا انتظام رکھنا ہے، اداروں کے اوقات کیا رکھنے ہیں، کس تعلیم پہ ادارہ جو ہے، جیسے اب ہمارے اتنے بجے اسکول آن ہونا ہے، اتنے بجے آف ہونا ہے، یا تعلیم کی ایک مدت متعین کی جاتی ہے کہ ایک سال کے اندر آپ نے اتنا نصاب متعین کرنا ہے، تو اس وقت وہ داخلی طور پہ خود مختار تھے، جو چاہے ان کا اپنے ادارے کا نظام رکھ لیں، کوئی مخصوص نہیں تھا حکومت کی طرف سے کہ اتنے بجے اسکول لگنا ہے، اتنے اساتذہ ہوں گے، اتنے طلبہ ہونے ہیں، یہ نصاب ہونا ہے، اتنے عرصے میں نصاب مکمل کروانا ہے، اس طرح کا جائزہ لینا ہے، اس طرح سے امتحانات لینے ہیں، کوئی خاص انتظام نہیں تھا، داخلی طور پہ خود مختار تھے، اپنی مرضی، اپنی سہولت، اپنی ضرورت کے مطابق ادارے نظام چلاتے تھے۔ علماء اور اساتذہ ان تعلیمی اداروں کے نصاب، طریقہ تدریس، طریقہ امتحانات اور دیگر امور میں آزاد تھے۔ انتظامی لحاظ سے برصغیر میں مسلمانوں کے دور میں مختلف قسم کی درسگاہیں تھیں۔ درسگاہوں کی چند قسمیں مندرجہ ذیل ہیں۔ کون کون سی درسگاہیں تھیں؟ ایک سرکاری مدارس تھے جو حکومت نے قائم کیے ہوئے تھے، مساجد میں قائم مدارس تھے، اس کے علاوہ خانقاہوں اور مزارات سے ملحق مدارس تھے، اور علماء کرام کے قائم کردہ ذاتی مدارس تھے۔ برصغیر میں کون کون سے مدارس تھے یا درسگاہوں کی اقسام تحریر کریں؟ سرکاری مدارس، مساجد میں قائم مدارس، خانقاہوں اور مزارات کے ساتھ ملحق مدارس، ملحق کا مطلب ہوتا ہے جڑے ہوئے مدارس، اور علماء کرام کے قائم کردہ ذاتی مدارس۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ مختلف ادوار میں تعلیمی نظام کیسا تھا۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ انڈر لائن کر لیں یا ہیڈنگ بنا لیں، قدیم ہندوستان کا تعلیمی نظام۔ قدیم ہندوستان کا تعلیمی نظام نمبر 1 پہ آپ یہ پڑھیں گے کہ پہلا جو برصغیر میں نظام تھا تعلیم کا وہ کیسا تھا۔ قدیم ہندوستان کا تعلیمی نظام داخلی طور پہ آزاد اور خود مختار تھا، جو کہ ہم لوگ اوپر بھی پڑھ چکے ہیں۔ داخلی طور پہ آزاد اور خود مختار ہونے کا کیا مطلب ہے کہ تعلیم کے جو عناصر تھے کہ نصاب کیا رکھنا ہے، مقاصد کیا ہوں گے، طریقہ تدریس وغیرہ کیا ہوگا، امتحانات کس طریقے سے لیے جائیں گے، ان سارے امور کو جو تعلیمی ادارے کے سربراہ تھے یا جو اساتذہ تھے وہ خود مل کے طے کر لیتے تھے کہ اس طرح سے ہم نے اپنے تعلیمی ادارے چلانے ہیں۔ نجی اور شخصی تعلیمی ادارے تو ایک طرف، نجی یعنی جو نیم سرکاری یا کسی کے ذاتی تعلیمی ادارے تھے، شخصی تعلیمی ادارے تو ایک طرف، جو سرکاری سطح پر قائم کیے گئے مختلف تعلیمی اداروں کے نظم و نسق کی پالیسی میں بھی یکسانیت نہ تھی، یعنی حکومت کے جو قائم کردہ ادارے تھے ان کی بھی پالیسی ایک جیسی نہیں تھی، اپنی مرضی کے مطابق وہ اپنے امور کو طے کرتے تھے، بلکہ ان مدارس کے علماء اور اساتذہ نظم و نسق کے سلسلے میں آزاد اور خود مختار تھے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے قدیم ہندوستان کے تعلیمی نظام میں پہلی بات پڑھی کہ کیا تھا کہ قدیم ہندوستان کا تعلیمی نظام داخلی طور پہ آزاد اور خود مختار تھا، یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ مرکزیت کا کیا تصور تھا، یا نظم و نسق کے سلسلے میں مرکزیت کا کوئی تصور موجود نہ تھا، یعنی ان کا کوئی ایک مرکز، کوئی ایک پوائنٹ نہیں تھا کہ فلاں ادارے کے ہدایت کے مطابق ہم نے اپنے نظام کو چلانا ہے، بلکہ ہر ادارہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے امور کو طے کر رہا تھا۔ مدارس میں داخلے کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی شرائط نہ تھی، تعلیم کے لیے عمر کی بھی کوئی پابندی نہ تھی، عربی مدارس میں داخلے عموماً شوال کے مہینے میں ہوتے تھے، اوقات تعلیم میں کوئی باقاعدگی نہ تھی، یعنی وہ ادارہ جو کب سٹارٹ ہوگا، آن کب ہوگا، آف کب ہوگا، اور اعلیٰ تعلیم کے مدارس میں باہمی رابطے کا کوئی انتظام موجود نہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو نصاب تھا، طریقہ تدریس تھا اور اوقات تعلیم میں یکسانیت پائی جاتی تھی اعلیٰ تعلیم پہ۔ جو ابتدائی تعلیم تھے اس میں مرکزیت کو کوئی تصور نہیں تھا، ہر مدرسہ جو اپنی مرضی کے مطابق چل رہا تھا، لیکن جو اعلیٰ تعلیم تھی اس کے نصاب میں یکسانیت پائی جاتی تھی، حالانکہ ان اداروں کے آپس میں رابطے کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا، لیکن ان کا نصاب پھر بھی ایک جیسا تھا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ مدت کا کیا تعین تھا۔ تعلیم کے مختلف درجات کے لیے مدت کا تعین نہ تھا، طالب علم ایک درجہ کا نصاب ختم کرنے کے بعد دوسرے درجے میں پہنچ جاتا تھا، یہ تھا مدت کا تعین۔ آگے ہم دیکھیں گے اساتذہ کے لیے احترام، یہ پوائنٹ بنانا ہے اپنے۔
طلبہ میں اساتذہ کے لیے ہر درجہ احترام پایا جاتا تھا اور وہ اساتذہ کے ذاتی کام کرنے میں بھی خوشی اور راحت محسوس کرتے تھے۔ بس یہاں تک آپ نے 5 پوائنٹ کرنے، اس کے بعد نیچے آپ نے لکھ دینے کہ قدیم ہندوستان کے اسلامی مدارس کے نظم و نسق کا موازنہ اگر آج کے ترقی یافتہ دور کے تعلیمی اداروں کے نظم و نسق کے کیا جائے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قدیم ہندوستان کے اسلامی مدارس کا نظم و نسق مثالی تھا۔ نظم و نسق کے مثالی ہونے کی سب سے بڑی وجہ طلبہ کے دل میں اساتذہ اور علم کا احترام تھا۔ یہاں پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھا قدیم ہندوستان کا تعلیمی نظام، اور قدیم ہندوستان کے تعلیمی نظام میں مزید ہم نے 4 پوائنٹس پڑھے ہیں کہ تعلیمی نظام کیسا تھا، مرکزیت کا کیا تصور تھا، مدت کا تعین کیا تھا، اور اساتذہ کے لیے احترام۔ یہ 4 پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے پہلا پوائنٹ ختم کیا، اس کے بعد آپ نیچے پیراگراف پہ آ جائیں، سیکنڈ تھرڈ پیراگراف جو اس پیج کا لاسٹ پیراگراف ہے، یہاں پہ آپ پوائنٹ نمبر 2 بنائیں مسلمانوں کے دور میں نظام تعلیم۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے پڑھا قدیم ہندوستان کا نظام تعلیم، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مسلمانوں کے دور میں نظام تعلیم۔ مسلمانوں کے دور میں نظام تعلیم عوامی اور آزاد تھا۔ عوامی مطلب تمام عوام کے لیے تھا، آزاد تھا، کوئی پابندی نہیں تھی کہ فلاں قومیت کے یا فلاں جگہ کے لوگ حاصل کریں گے، فلاں مذہب کے لوگ تعلیم حاصل کریں گے، باقی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہر بندہ تعلیم کے حصول کے لیے آزاد تھا، اپنی مرضی کے مطابق وہ تعلیم حاصل کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کے دور میں حکمران اپنا فرض سمجھتے ہوئے تعلیم کی ترقی پر بے پناہ رقم خرچ کرتے تھے، مگر ان کے انتظامی معاملات اور نصاب میں قطعاً مداخلت نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو حکمران تھے وہ تعلیم کی ترقی کے لیے رقم دیتے تھے، لیکن وہ ادارے کے جو اندرونی معاملات تھے ان میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد اب اوپر والے پیراگراف میں آ جائے، تیسرا پوائنٹ ہم پڑھیں گے انگریز کی آمد سے قبل برصغیر میں تعلیمی نظام۔ ٹھیک ہے، انگریزوں کی آمد سے پہلے برصغیر میں تعلیمی نظام کیسا تھا؟ انگریز کی آمد سے قبل برصغیر میں مسلمانوں کے دور کی علمی سرگرمیوں کے مطالعہ سے چند اہم خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہر مسجد ابتدائی تعلیم کے مرکز کے طور پہ کام آتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، مسجد کس لیے کام آتی تھی؟ ایک تو دینی امور کے لیے، دوسرا ابتدائی تعلیم کا مرکز بھی تھا مسجد۔ تعلیمی سہولیات یونیورسل تھیں، یونیورسل یعنی تمام عوام کے لیے تھیں اور بالکل مفت فراہم کی جاتی تھیں۔ مفت رہائش کے علاوہ طلبہ کو وظائف دیے جاتے تھے۔ مقصد تعلیم رضائے الہی اور نیابت الہی کا حصول تھا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول یہ تعلیم کا بنیادی مقصد تھا۔ یہ انگریزوں کی آمد سے پہلے نظام تعلیم تھا جو کہ مسلمانوں کا دور تھا۔ پہلے بھی ہم نے جو 2 پوائنٹس پڑھے وہ انگریزوں کی آمد سے پہلے برصغیر میں نظام تعلیم تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد تعلیم کا نظام کیسا ہو گیا تھا۔ یہ اسی دوسرے پیراگراف کی 3rd لائن سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ انگریز کی حکومت قائم ہونے کے بعد تعلیم کا نظام۔ انگریز کی حکومت قائم ہونے کے بعد تعلیم کا مقصد سرکاری ملازمت کے لیے تیاری اور روزگار کا حصول قرار پایا۔ مسجدیں تعلیم کا مرکز نہ رہیں، محدود تعداد میں اسکول کھولے گئے جس کے نتیجہ میں تعلیم محدود ہو گئی اور یونیورسل نہ رہی۔ آگے اگلے پیراگراف کی 2nd لائن سے سٹارٹ کریں۔ لیکن انگریزوں نے برسر اقتدار آتے ہی بلا تفریق مذہب سیکولر بنیادوں پر، سیکولر ہوتا ہے غیر دینی، بالکل لا دینی غیر مذہبی تعلیم، سیکولر بنیادوں پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے یکساں نظام تعلیم رائج کر، جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ جو مسلمانوں کا نظام تعلیم تھا اس میں مسلمان طلبہ کے لیے دینی تعلیم کا حصول لازمی تھا، لیکن جب انگریز آئے تو انہوں نے سیکولر تعلیم شروع کر دی تاکہ ایک مخصوص ذہنیت پیدا کی جا سکے جس سے مغربی افکار کی اشاعت ممکن ہو سکے۔ انگریزوں کا مقصد کیا تھا؟ ایک مخصوص ذہنیت پیدا کرنا، یعنی جتنے برصغیر کے لوگ ہیں ان کو ذہنی زنجیروں میں جکڑنا اور مغربی افکار، مغربی جو نظریات ہیں ان کی ترویج۔ انگریزی دور حکومت میں اردو اور فارسی کی جگہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا۔ مسلمانوں کا جو زبانیں تھیں اردو اور فارسی ان کو ختم کر دیا گیا، عربی کو بھی ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا اور مخلوط تعلیم کو رواج دیا گیا۔ مخلوط ہوتا ہے لڑکے اور لڑکیوں کی اکٹھی تعلیم، اور مجموعی تعلیمی ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ مسلمان جو 50% سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے، یعنی پہلے جو نظام تھا مسلمانوں کے مطابق تھا، ان کے دین کے مطابق، تو زیادہ تر مسلمان تعلیم حاصل کرتے تھے اور پھر تعلیم جو ہے وہ یونیورسل تھی، کوئی پابندی نہ تھی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی شرح خواندگی بھی زیادہ تھی، 50% سے زیادہ تھی۔ لیکن جب انگریزوں کا دور حکومت آیا
تو انہوں نے تعلیمی نظام ایسا بنا دیا کہ مسلمانوں کی خواندگی کی شرح کم ہوتے ہوتے پاکستان کے قیام تک صرف 20% کی سطح سے بھی نیچے چلی گئی، اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے پاکستان بے شمار قدرتی ذرائع اور وسائل کے باوجود معاشی اور معاشرتی بنیادوں پر دنیا میں بہت پست مقام یا نیچے مقام تک پہنچ چکا تھا۔ معاشی اور معاشرتی بہتری اور ملکی ذرائع اور وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے آزادانہ اور یونیورسل ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ یہ تھا جی نظم و نسق جو ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ اس میں آپ لوگوں نے 4 پوائنٹس پڑھے کہ قدیم ہندوستان کا تعلیمی نظام کیسا تھا، مسلمانوں کے دور میں نظام تعلیم کیسا تھا، انگریزوں کی آمد سے پہلے مسلمانوں کے دور کا جو تعلیم تھی وہ کیسی تھی، وہ یہی ہے مسلمانوں کے دور میں نظام تعلیم، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد تعلیم کا نظام کیسا تھا۔ یہ 4 پوائنٹس ہم نے اس میں کیے۔ یہاں پہ ہمارا چیپٹر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ابھی آپ لوگ اس پورے چیپٹر کو دیکھیں، اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں نے نہیں پڑھی، اسکپ کر دی ہے، تو وہ آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں، ہم لوگ دوبارہ اس کو دیکھیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے چیپٹر میں سے کوئی بھی چیز چھوڑنی نہیں ہے۔ آپ کے 70% جو پیپر ہوتا ہے وہ معروضی کا ہوتا ہے، جس میں مختصر سوالات اور MCQ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو معروضی سے سٹارٹ کروا دینا ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں آپ کو مختصر سوالات کرواؤں گی۔ آپ لوگ ذرا تفصیلی نظر ڈالیں اس چیپٹر پہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔